बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियल्स ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्टन रसल। ये एक ऐसे है जो बर्टन रसल ने लिखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक इस ऐसे की समरी करनी है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले कंपैरिजन ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी इसी ऐसे से पॉइंट निकाले थे 20। आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले बर्टन रसल को पढ़ेंगे। बर्टन रसल का पूरा नाम है बर्टन ऑथर विलियम रसल। ये पैदा हुए थे 1872 इंग्लैंड के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 1770 इंग्लैंड के अंदर ही। ये एक इंग्लिश फिलोसोफर है, लॉजिशियन है, मैथमेटिशियन है, हिस्टोरियन है, राइटर है और सोशल क्रिटिक। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से स्टडी की थी। इसके अलावा ये एज अ फिलोसोफर भी या एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसोफर भी इस यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं। ब्लूम्सबेरी जो ग्रुप था उसके प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं, जो मूवमेंट ऑफ फिलोसफी के सपोर्टर थे। इसके अलावा ये नोबल लॉरेट रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो फिलॉसफी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर रहा है। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे और किताबें लिखी हैं जो सोशल और पॉलिटिकल कंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी डिस्कस किया है या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को भी डिस्कस किया है। इनको जेल भी भेजा गया था 1918 के अंदर क्योंकि इनकी पेसिमिस्टिक थॉट थी। इसके अलावा ये ज़िंदगी के आखिर तक क्या करते रहे, पॉलिटिकल फिलोसफिकल थॉट्स देते रहे। इनका ये जो एसे है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न आइडियल ऑफ हैप्पीनेस, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा इनका एक वर्क है, एक प्रोज वर्क है, एक ऐसे है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में बताता है। ईस्टर्न से मुराद ये है एशिया जैसे कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, और वेस्टर्न से मुराद है इंग्लैंड, यूरोप, इसके अलावा अमेरिका कह लें आप। अब इस ऐसे के अंदर बर्टन रसल क्या करते हैं कि ईस्टर्न कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करते हैं और इनके आइडल्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि कौन कौन से लोगों को ये फॉलो करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं हैप्पीनेस के परस्यूट के लिए। और बर्टन रसल अपने ऐसे के अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं कि ईस्टर्न लोग जैसे कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़, ये इनकी जो हैप्पीनेस का आइडिया है वो सिंसेरिटी से भरा हुआ है। उसके अंदर आपको अचीवमेंट अपनी वर्ल्डली डिज़ायर की नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डिजायर की भी मिलती है। लेकिन वेस्टर्न आइडियल ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, ये दुनिया की अचीवमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता है। फर्दर बर्टन रसल बताते हैं कि दोनों के ही मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन ईस्टर्न आइडियल ऑफ हैप्पीनेस को यानी कि ईस्टर्न कल्चर को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ईस्टर्न लोगों की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अटेनेबल है, ज़्यादा सस्टेनेबल है, इनके पास आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ दुनियावी मादा परस्त लोगों को चीज़ें मिलेंगी। और आखिर में वो कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि अगर आप ट्रू हैप्पीनेस फाउंड करना चाहते हैं विद इन एंड आउटर, यानी कि अपनी सोल के अंदर भी और बाहर दुनिया के अंदर भी, तो आपकी जो पर्सनल चॉइस है वो मैटर करती है। और पर्सनल चॉइस बर्टन रसल की जो है वो ईस्टर्न साइड के ऊपर ज़्यादा। सर बर्टन रसल की ये ऐसे की समरी थी और सर बर्टन रसल ने ये ऐसे लिखा था 1925 के अंदर। और इन्होंने पूरी एक सेंचुरी जो 18 AD से लेकर 1899 AD तक रहती है, उस टाइम पीरियड को जिक्र किया, उसके इवेंट्स बताए हुए हैं। और इस ऐसे के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। सर बर्टन रसल जैसे ही ऐसे स्टार्ट करते हैं तो वो लफ्ज़ टाइम मशीन से स्टार्ट करते हैं। टाइम मशीन बेसिकली एक फिक्शनस नोवेला यानी कि टीवी पे परफॉर्म होने वाला एक ड्रामा था जिसके अंदर बंदे को दिखाया जाता है कि वो पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। तो सर बर्टन रसल ने जब वो ड्रामा देखा तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे ये मौका मिले कि मैं पास्ट में जाके ईस्टर्न कल्चर को देख के आऊँ, पास्ट में जाके वेस्टर्न कल्चर को देख के आऊँ, फिर मैं फ्यूचर में जाके वेस्टर्न कल्चर को देखूँ और फ्यूचर में मैं जाके ईस्टर्न कल्चर को देखूँ, तो मैं एनालाइज कर पाऊँगा कि हमें ज़िंदगी में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कैसे करना चाहिए या हमें ज़िंदगी में कौन सा पाथ चुनना चाहिए, वेस्टर्न या ईस्टर्न, क्योंकि मैं पास्ट भी देखा आया हूँगा और प्रेजेंट भी देखा आया हूँगा, इसके बाद फ्यूचर भी देखा आया हूँगा। तो सर बर्टन ऐसा फर्दर कहते हैं कि अगर कोई यूरोपियन ट्रैवलर हो जो न्यूयॉर्क सिटी से ताल्लुक़ रखता हो, अमेरिका से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अमेरिकन कल्चर से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं यूरोप तो पीछे रह गया क्योंकि उसने बहुत सारी वॉर्स देखी हैं, लेकिन अमेरिका डेवलप हो गया, तो अमेरिका को वो ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर समझते हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो डेवलप हो रहा है या फ्यूचर की तरफ जा रहा है वो अमेरिका का है, यूरोप का ज़्यादा नहीं है। और एशिया के अंदर वो कहते हैं कि इंडिया का अगर आप कल्चर देखें और चाइना का कल्चर देखें, वो कहते हैं वो अगर एक ट्रैवलर को मौका मिले कि वो अमेरिका का फ्यूचर देख के आ सके और फिर वो उसका पास्ट भी देख के आ सके कि पास्ट में अमेरिकन कैसे रहते थे और फ्यूचर में कैसे रहते थे, और फिर वही ट्रैवलर एशिया को ट्रैवल करे, यानी कि वही ट्रैवलर इंडिया के पास्ट में भी जा सके, चाइना के भी पास्ट में जा सके, तो वो देखेगा कि चाइना वगैरह जो हैं और इंडिया वगैरह जो हैं वो पोवर्टी आपको नज़र आएगी, सुपरस्टिशन नज़र आएगा और प्रिमिटिव लोगों की रहने की सोच नज़र आएगी इंडिया के अंदर स्पेशली।
آپ کو کوئی ماڈرن اسکول یا کالجز نظر نہیں آئیں گے. اور پھر وہی ٹریولر جو ہے وہ چائنا کو بھی وزٹ کرے گا تو چائنا بھی اس کو سیم بیکورڈ نظر آئے گا, لیکن چائنا کے اندر آپ کو لائٹ آف سویلائزیشن نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ آگے ان کا جو تھاٹ ہے وہ چینج ہونے والی ہے, چائنا ایمرج کرنے والا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر 18 سینچری کا چائنا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن ورلڈ آگے ڈیولپڈ ہے لیکن چائنا ڈیولپ نہیں ہے. لیکن برٹن رسل کی جو تھاٹ ہے وہ فوراً شفٹ ہوتی ہے جارج واشنگٹن کی طرف, جو کہ فرسٹ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, اور یہ اپوائنٹ ہوئے تھے 1789 ٹو لے کر 1797 تک. جارج واشنگٹن نے امریکہ کو آزاد کرایا تھا اور امریکہ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا. یہ لیڈر تھے, ایڈمنسٹریٹو اسکل تھے ان کے اندر لو فار پیس اینڈ پرسیوٹ آف ہیپی لائف تھا. تو برٹن رسل کہتے ہیں کہ جو جارج واشنگٹن نے جب امریکہ بنایا تھا, انہوں نے آزاد کرایا تھا, تو انہوں نے یہ سوچ رکھی ہوگی کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے ڈیولپ قوم ہوگی اور سب سے ہیپی قوم ہوگی. اگر آج ہم جارج واشنگٹن کو دوبارہ زندہ کریں, وہ پریزنٹ کا پاسٹ کا امریکہ تو دیکھ چکے ہیں, پریزنٹ کا دیکھیں اور پھر فیوچر کا دیکھ سکیں تو امریکہ کو اتنا پسند نہیں کریں گے. پھر وہی جارج واشنگٹن اگر چائنا کو دیکھ سکیں, یعنی کہ چائنا کا پاسٹ دیکھ سکیں, پریزنٹ دیکھ سکیں اور فیوچر دیکھ سکیں, تو جو جارج واشنگٹن ہے وہ وش کریں گے کہ کاش وہ پریزیڈنٹ ہوتے چائنا کے. اب یہ برٹن رسل کیا کر رہے ہیں, یہ کمپیریزن کر رہے ہیں. کس چیز کا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ویسٹرن کلچر کا ایسٹرن کلچر سے. ویسٹرن کون ہے؟ انگریز امریکہ, اور ایسٹرن کون ہے؟ چائنیز, انڈین, پاکستانیز اور ایشین لوگ. اس والی سلائیڈ کے اندر برٹن رسل فردر یہ بتاتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن وہ کس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ایسٹرن سویلائزیشن وہ کس کو کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن میں امریکہ کو کنسیڈر کرتا ہوں. کیوں امریکہ کو کنسیڈر کرتا ہوں؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ہائیلی سویلائزڈ ہے, اور ویسٹرن جو فیس ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا, اس کا ایک ٹاپ کا کنٹسٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں یورپ کو دیکھتا ہوں, تو یورپ نے گریٹ وارز دیکھی ہیں. یورپ جو ہے اس کے اندر پلیگ بھی پھیلا, اس نے وار بھی دیکھی, سول وار دیکھی, پولیٹیکل سوشل اپریس دیکھا, جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گیا. وہ دنیا کے مقابلے میں اپنا وہ مقام نہیں رکھ سکا, لیکن امریکہ نے یہ مقام برقرار رکھا. اور وہ کہتے ہیں اسی سیم ٹائم پیریڈ کے اندر جب یورپ کے اندر وار چل رہی تھی بہت زیادہ, تو چائنا جو ہے وہ ریکور کر رہا تھا. کس سے؟ ماس اسٹرکچر سے ریکور کر رہا تھا. اور کیوں ریکور کر رہا تھا؟ کیونکہ چائنا کمیونسٹ ہے. یعنی کہ چائنا صرف انڈیویجول پہ ورک نہیں کرتا کہ ایک انڈیویجول اوپر اٹھے, چائنا کہتا ہے پوری سوسائٹی کو اوپر اٹھا. تو برٹن رسل اس آئیڈیا سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یورپ اور چائنا دنیا کے اندر ہی تمام سول وارز چلتی ہیں, پولیٹیکل اپریسٹ آتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں, دنیا فیس کرتی ہے. لیکن جو برٹن ہے, جو یورپ ہے وہ پیچھے جاتا ہے, اس کی جو مورالٹی ہے, اس کے ایتھکس ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. امریکہ ماڈرن ہو جاتا ہے, سویلائزیشن اس کی آگے بڑھ جاتی ہے ٹیکنالوجی وائز, لیکن چائنا جو ہے وہ سلولی گرو کرتا ہے اور بہت اچھا گرو کرتا ہے. تو برٹن رسل کشمکش میں موجود ہیں, اور ان کے ایسے لکھنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چائنا جو ہے وہ خوش بھی ہے, اس کی سویلائزیشن آگے بھی جا رہی ہے, وہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے جا رہے ہیں, جبکہ ان کا پاسٹ اتنا ڈارک تھا. تو ایسی کیا چیز ہے ایسٹرن سویلائزیشن اتنی آگے جا رہی ہے, لیکن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ ایتھک اور مورالٹی کے لیول پہ برا نہیں اتر رہی. پھر فردر سر برٹن رسل نا کنفیوشس کو لے آتے ہیں. کنفیوشس کیا ہے؟ ایک آدمی تھا کنفیوشس نام سے وہ مشہور تھا, اور اس کی ٹیچنگز اور پریچنگز چلتی ہیں چائنا کے اندر. یعنی کہ چائنا کے جو لوگوں کا ایک بلیو ہے کمیونزم پہ, وہ کنفیوشس لے کے آیا تھا, جو کہ 5 سینچریز پہلے چائنا کے اندر آیا, اور وہی ٹائم پیریڈ جیزس کرسٹ کا بھی ہے یورپین سوسائٹی کے اندر. تو برٹن رسل کمپیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو جیزس کرسٹ کی ٹیچنگ تھی وہ گریک اور رومن سے ملتی جلتی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہیومن ریس جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے, وہ مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے, ایوالو ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ ماڈرن بلیوز لیتی رہتی ہے. لیکن جو کنفیوشس ہے جب وہ چائنا کے اندر آیا اور اس نے اپنی ٹیچنگ اور پریچنگ سٹارٹ کی, تو وہ یہ کہتا تھا کہ چائنا کے جو پرانے لوگ تھے وہ زیادہ اچھے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اولڈ ٹریڈیشن کو زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھا نسبتاً اس کہ وہ اپنی ویلیوز کو چینج کرتے اور ماڈرن ویلیوز کو ایکسیپٹ کرتے. اور وہ برٹن رسل کے اکارڈنگ جو ایسٹرن سوسائٹی یعنی کہ جو چائنا کے ہے وہ زیادہ ہیپی ہے. تو کنفیوشس جو ہے اس نے پرانے ٹریڈیشن کو رکھا, جبکہ رومن, گریک اور جیزس کرسٹ جیسے ریلیجن کرسچینٹی نے اس کو نئی جو ماڈرن ویلیوز آئیں ان کو آپٹ کی. برٹن رسل کہتے ہیں کہ جو یورپ ہے اس نے یا ویسٹرن ورلڈ نے یہ سوچا کہ جو ہیپینس ہے وہ ایک ڈیلیوژن ہے, اصل میں ہیپینس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کنفیوشس ہے اس نے کہا نہیں, مورل ٹیچنگس کے تھرو ہیپینس اچیو کی جا سکتی ہے, جیسے کہ ہم لائف میں کنٹینیوٹی رکھیں, اسٹیبلٹی رکھیں, ڈیسنسی رکھیں, فیئرنیس رکھیں, جسٹس رکھیں جب ہم سوسائٹی کے اندر, تو ہم ہیپینس اچیو کر سکتے ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ لوگوں نے کنفیوشس کو فالو کیا, اور کنفیوشس کے جتنے بھی اقوال و ذری تھے ان کو بھی فالو کیا. یوں کہہ لیں کہ کنفیوشس جو ہے وہ چائنا کے اندر ایک اسٹینڈرڈ بن گیا, اور جو ماڈرن چائنا ہے وہ بھی کنفیوشس کی ٹیچنگ پہ چل رہا ہے.
چائنیز لوگوں نے یعنی کہ ایسٹرن سوسائٹی نے کنفیوشس کی ٹیچنگ کو ایسے لے لیا جیسے وہ گلو سے چپک جاتے ہیں. انہوں نے ہر چیز کے اندر ان کی ٹیچنگ لی, آرٹ, لٹریچر, مین کائنڈ, اور اسی طرح انہوں نے پرسیوٹ آف ہیپینس کے اندر بھی لی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جب برٹن رسل کنفیوشس کو پڑھتے ہیں تو کنفیوشس کے جو ویلیو ہے, سسٹم ہے جو چائنا کے اندر نافذ کیا گیا ہے, جو بدھزم وغیرہ ہے, اس کو وہ پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کنفیوشس جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس لوگوں کو اس طرح سے بتایا کہ مورل ویلیو ہائی کی جائے. اس نے کہا کہ گاڈ کی سپر نیچر پاور پہ تو آپ یقین رکھتے ہی ہیں, لیکن آپ کو اپنے ایتھکس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسپلین کیا جیسے کہ پین, سیکریفائس, ایفرٹ, ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ اصل میں ہیپینس کیا ہے. اور سر برٹن رسل کہتے ہیں کہ آن دا ادر ہینڈ کرسچینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کٹر تھی, بہت زیادہ اس کے جو بلیو تھے وہ ڈفرینٹ تھے کنفیوشس کے ویلیو سے. اور کٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ملے گی, اور پھر جب اس اسٹرکٹنیس کا ریوالٹ آتا ہے تو رینیساں آتا ہے, یعنی کہ اس یورپین سوسائٹی کے اندر چینج آتا ہے, کس طرح کے ماڈرن ویلیو کو لینے لگ جاتے ہیں. تو کنفیوشس کی ویلیو کو وہ کہتے ہیں کہ کنفیوشس جو آپ کو ویلیوز جو ایڈوائس دیتا ہے وہ سمپل ہے, کامن ٹو لائف ہے. اس کے جتنے بھی سرمنز ہیں وہ لوکل لوگوں کے دل کو چھوتے تھے, لیکن کرسچینٹی نے ایسا نہیں کیا. کرسچینٹی جب کٹر ہوتی تھی یا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی لوگ ریوالٹ کرتے تھے. دراصل کنفیوشس کے بارے میں فردر بتاتے ہیں کہ وہ سوسائٹی پہ زیادہ بلیو کرتا تھا. اس کی ٹیچنگ جو ہے وہ لوگوں سے اس طرح قریب تھی کہ وہ کہتا تھا کہ سوسائٹی کے اندر آپ کی ڈیوٹی ہے, ایز اے فیملی آپ کی ڈیوٹی ہے, ورچو کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کی انیٹ نیچر جو ہے اس کے اندر آپ کو پیس ملے گی, اچھا پن ملے گا, کائنڈنس ملے گا. آپ کے اندر وار نہیں ہے, آپ کے اندر پیس ہے. آپ کی مورل جو سینس ہے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا تھا کنفیوشس. گاندھی والی ایک کوٹیشن فیمس ہے نا کہ کوئی آپ کو ایک گال میں مارے تو آپ اپنا دوسرا گال آگے کر دو. یہ کنفیوشس کی ٹیچنگ تھی. کنفیوشس ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اندر یہ کہا کرتا تھا, اس کی ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو ہز ٹیچنگ, اگر کوئی آپ کو ایک نقصان پہنچائے تو آپ اس کو دوسری چیز دو تاکہ آپ کو وہ زیادہ نقصان پہنچا سکے, یعنی کہ آپ اتنے ہمبل ہو جاؤ. تو اس کے علاوہ جو اور ریلیجن پہ چل رہے تھے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ تاؤزم چل رہا تھا چائنا کے اندر. تاؤزم کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی برا کہے تو آپ اس کو برا نہ کہو, کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو اس کے ساتھ لازمی اچھا کرو. یعنی کہ جیسے کہ اسلام اور کرسچینٹی کے اندر یہ ہے نا کہ کوئی آپ کو آنکھ لے تو اس کے بدلے میں آنکھ ہے, جان کے بدلے میں جان ہے. تو تاؤزم ایسا نہیں کہتا. تاؤزم کہتا ہے وہ بہت زیادہ لینینٹ ہے. تاؤزم کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے نا تب بھی آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا. تاؤزم کا جو ریلیجن ہے وہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے, وہ زیادہ قریب ہے اکارڈنگ ٹو برٹن رسل کرسچینٹی کے, لیکن کنفیوشزم جو ہے وہ بالکل قریب نہیں. فردر برٹن رسل بتاتے ہیں کہ تاؤزم کا جو بلیو ہے, جو سرمنز ہیں, وہ بائبل سے بہت زیادہ ملتی ہیں. برٹن رسل فردر بتاتے ہیں کہ چائنا کے اندر تاؤزم بھی تھا, کنفیوشزم بھی تھا. تاؤزم جو تھا وہ فیڈ ہوتا چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ کم لینینٹ تھا نسبتاً اس کے کنفیوشزم. کنفیوشزم جو ہے وہ بہت زیادہ لینینسی تھی. تو کیونکہ وہ ہر چیز بتا رہا ہے, آپ کو ہنسنے کے بارے میں بتا رہا ہے, رونے کے بارے میں بتا رہا ہے, پیشنس کے بارے میں بتا رہا ہے, سورو, پین, سب کے بارے میں بتا رہا ہے. اسٹل تاؤزم کو ایلیٹ کلاس یا بیوروکریسی فالو کرتی تھی, لیکن جو کامن لوگ ہیں وہ کنفیوشس کو فالو کرتے تھے. جو ایلیٹ کلاس تھی, جو امپرر تھا, وہ تاؤزم کو پسند کرتا تھا, لیکن جو نارمل لوگ تھے چائنا کے ڈیلی لائف گزارنے والے, وہ کنفیوشس کو پسند کرتے تھے کیونکہ کنفیوشس سمپلسٹی, بینیولنس, کرٹسی, سیلف کنٹرول کے بارے میں لوگوں کو بتاتا تھا. اور چائنا کے لوگوں کا جو مائنڈ اور انرجی تھی وہ کنفیوشس کی ویلیو سے ملتی تھی. اسی کا کمپیریزن برٹن رسل ویسٹرن سوسائٹی کے ساتھ کرتے ہیں کہ چائنا میں بیوروکریسی جو ہے وہ تاؤزم کو فالو کر رہی تھی, جس کا مطلب تھا کہ بھائی کوئی آپ کو ہرٹ کرے تو آپ اس کو ایک اور چیز دے دو اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے. لیکن کنفیوشس جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے پیس پرووائڈ کر رہا تھا. یہ دو ریلیجن اس میں زیادہ چل رہے ہیں. لیکن ویسٹرن سوسائٹی کو اگر دیکھیں تو اس میں کرسچینٹی چل رہی تھی, اور کرسچینٹی میں بھی دھاندلی چل رہی تھی. لوگ یا تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے, اور وہ چرچ کو جب دیکھا جاتا تھا تو وہاں کرپشن بھی ملتی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو, یعنی کہ بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہو اور پھر وہ بہت زیادہ ساتھ نفرت بھی کرتا ہو. چرچ جو آپ کو ایکسٹریم ویلیوز دے رہا تھا ریلیجن کے لیے, وہ خود ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہا تھا. وہ دکھا رہا تھا کہ اسے چرچ جو کرپٹ کس وجہ سے تھا, کیونکہ وہ پیسہ چاہتا تھا, پراپرٹی, پیسہ. وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے دنیا کا مال و زر اکٹھا کر سکیں. چرچ کے پادری, چھوٹے فرائر سے لے کر اوپر تک چرچ کرپٹ تھا. اور سیم کنٹری کی جو گورننس تھی وہ بھی ایسی تھی کہ کنگ اینڈ کوئن بھی کرپٹ تھے. پھر جو لوگ تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ ریلیجن اتنا کٹر ہونے کے باوجود بھی ایکسپلائٹیشن ہے, تو وجہ کہاں سے ہے, کیا ایسی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی بھی ریلیجن کے اندر جو انکمپلیٹ ہیں. فردر ایسے کے اندر برٹن رسل بات کرتے ہیں مورالٹی کے بارے میں, ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر کی مورالٹی کو کمپیئر کرتے ہیں.
سر برٹن رسل بتاتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس دو سیٹس ہیں ویلیو کے فالو کرنے کے، ایک ایتھیکل اور ایک مورل۔ ایتھیکل سے مراد یہ کہ ڈیلی لائف کے اندر آپ کیسے گزر بسر کرتے ہیں، اور مورل سے مراد یہ کہ آپ ایز اے سوسائٹی کیسے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایشیا کے جو لوگ ہیں جیسے کہ چائنا، انڈیا اور پاکستان وغیرہ، یہ ان لوگوں کی ان کا زیادہ فوکس سویلائزیشن سے زیادہ انڈیویجولزم پہ ہوتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انر سیلف پہ کام کرتے تھے، سول پہ کام کیا کرتے تھے، اور ایشیا کے لوگوں کا زیادہ فوکس جو ہے وہ مسٹیسزم کے اوپر ہے، فلسفی کے اوپر ہے، وہ میٹیریلزم کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ لیکن کرسچینٹی اور ویسٹرن کلچر کو اگر دیکھیں تو وہ کس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ وہ میٹیریلزم کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کو مسٹیسزم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو ریلیجن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ پاور چاہتے ہیں۔ سر برٹن رسل بتاتے ہیں کہ جب کرسچینٹی کا اسپریڈ ہوا یورپ کے اندر تو جو رائلٹی تھی اس نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رائلٹی جو تھی وہ ریسٹ لیس تھی، ان کے پاس نئی چیز کو کرنے کے لیے نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایڈونچر نہیں تھا، تو انہوں نے کرسچینٹی کو ویلکم کیا، بائبل کی رائٹنگ سنی، یعنی کہ بہت زیادہ ریلیجیس ہونے کی کوشش کی۔ لیکن جب ماڈرن ٹائم آیا، انڈسٹریلائزیشن آیا، تو ان کا دھیان جو ہے وہ بھٹک گیا۔ اب وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ دنیاوی ویلتھ چاہتے تھے، نیا ایڈونچر چاہتے تھے، نئی طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور سر برٹن رسل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ٹرینڈ لے کے آتے ہیں، جو موومنٹ لے کے آتے ہیں، وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ جو عوام ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جاتی ہے۔ عوام کو تو 100 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، بیوروکریسی ہے، وہ کیا چیز فالو کر رہی ہے۔ پھر فردر سر برٹن رسل بتاتے ہیں کہ جو چائنا کے لوگ ہیں، جو انڈیا کے، ایشیا کے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ پریچنگ کس چیز کی کرتے ہیں؟ پیشنس کی کرتے ہیں، وہ فائٹ کی نہیں کرتے۔ یورپ کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ پاور کے لیے ادھر کالونی بنا رہے ہیں، ادھر امپیریلزم کی تھاٹ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ مختلف طریقے سے بس وہ پاور اٹین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن چائنا کے لوگ، ایشیا کے لوگ ڈیفینسو کھیلتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ملٹری پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ جان دینے پہ نہیں، وہ جان بچانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ چائنا کے اندر آپ کو یہ ٹریننگ ملے گی کہ آپ نے کسی طریقے سے انسان کی زندگی بچانی ہے۔ لیکن یورپ میں انڈیویجولزم ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں آگے کیسے جا سکتا ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ چائنا ڈیولپ نہیں ہے، چائنا کے اندر آپ کو لرننگ ملے گی۔ وہ بھی اپنی جو انرجی ہے اس کو پازیٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں، کنسٹرکٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن ویسٹرن جو ہے وہ اپنی انرجی کو ڈسٹرکٹیو سائڈ کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ چائنا وداؤٹ لوزنگ اٹس اون پیپل ترقی کر پایا، ٹیکنالوجی سے آگے لے کے جایا پایا۔ انہیں اپنے لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہیں ملٹری کی ضرورت نہیں پڑی دنیا کو کانکویسٹ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنی ول پاور سے دنیا کو کانکویسٹ کیا۔ لیکن ویسٹرن سوسائٹی نے کیا کیا؟ پاور میں رہنے کے لیے مار دھاڑ کی۔ اور یہ ساری جو ٹیچنگس تھی یہ کنفیوشس کے ریلیجن کی تھی، کنفیوشزم پہ کیونکہ وہ فوکس کرتے تھے۔ اور یورپ کے اندر ڈفرینٹ طرح کی ٹیچنگز رہی۔ سر برٹن رسل کہتے ہیں کہ اگر فیوڈل یورپ کو یعنی کہ جاگیردارانہ یورپ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے اندر کلاس کا ڈفرینس ملے گا، سٹیزن کو لو ٹریٹ کیا جائے گا، جو مزدور ہیں، جو کسان ہیں، ان کو اپرچونٹی سے ڈپرائیو کیا جائے گا، ان کو پورے سول رائٹس بھی نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن سر برٹن رسل چائنا کا ایجوکیشن سسٹم کا ایک فلاؤ بتاتے ہیں، وہ یہ کہ ان کا جو کریکولم ہے اس میں ہسٹری کو زیادہ زور سے پکڑا ہوا ہے، وہ زیادہ فوکس ہی ہسٹری پہ کرتے ہیں، ماڈرنزم پہ فوکس نہیں کرتے۔ وہ پرانی چیزوں کو رینیو کرتے ہیں، پرانی چیزوں میں اور جدت لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سر برٹن رسل فردر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ چائنیز اسٹوڈنٹ نے یہ کیا کہ ویسٹرن سائڈ پہ آئے تو انہوں نے جیوگرافی پڑھی، کیمسٹری پڑھی، ایسٹرونومی پڑھی، ان چیزوں کی طرف ان کا رجحان بڑھا کچھ لوگوں کا۔ لیکن آج بھی زیادہ تر یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ایسٹرن سوسائٹی، چائنیز سوسائٹی موجود ہے، اس کے اندر ایجوکیشن کا سسٹم وہی ہے جو سال ہر سال چلتا آتا ہے، یعنی کہ ہسٹری کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ لیکن ویسٹرن جو سوسائٹی ہے وہ ماڈرنزم کو زیادہ فوکس کرتی ہے۔ پھر فردر سر برٹن رسل ویسٹرن جو کلچر ہے، جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر اگر اتنا ایکٹیو ہے، اتنا جو ریسٹلیس ہے، تو کچھ نہ کچھ اس نے بھی اچیو کیا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو چائنیز جو ہیں وہ لیزی ہیں۔ کس چیز کے اندر بتاتے ہیں وہ کہ ویسٹرن کلچر نے بہت چیزوں کو اکمپلش کیا ہے، جیسے کہ مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی، آٹو موبائلس، پلین، کار، کیمیکل، نیوکلیئر پاور، بوم، میزائلس کے اندر انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ گورنرس اور ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ویسٹرن کلچر آ گیا ہے۔ اگر انگلینڈ کے اندر دیکھا جائے تو ہم ریونیو بہت زیادہ جنریٹ کرتے ہیں۔ پھر یورپ کی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر پولیس کا سسٹم، کرمنل پکڑنے کا سسٹم زیادہ اعلیٰ ہے نسبتاً چائنیز کے، اور چائنیز نے اب تک ایسا کچھ ڈیولپ نہیں کیا۔ اکارڈنگ ٹو برٹن رسل چائنا فیل ہو چکا ہے کارز کو ڈیولپ کرنے کے اندر، ایجوکیشن کا سسٹم بہتر کرنے کے اندر، ماڈرن آرمی بنانے کے اندر، کالونیز بنانے کے اندر، دنیا کو کانکر کرنے کے اندر، ایک اچھی پولیس فورس بنانے کے اندر۔ چائنا ان چیزوں کے اندر فیل ہوا ہے، جبکہ یورپ ان چیزوں کے اندر آگے بڑھا ہے۔ پھر فردر سر برٹن رسل جو ہیں کمپیئر کرتے ہیں چائنیز وے آف لیونگ کو ویسٹرن وے آف لیونگ سے۔ وہ کہتے ہیں چائنیز وے آف لیونگ کے اندر آپ کو ایکٹیویٹی کم ملے گی، وہ چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ مادہ پرست ہیں، وہ زیادہ
زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمیشہ چاہتے ہیں. چائنیز لوگ جن چیزوں کو مورالٹی سمجھتے ہیں ویسٹرن لوگ ان چیزوں کو مورالٹی ہی نہیں سمجھتے. جیسے کہ چائنیز کلچر کے اندر سادھو بن جانا جو ہے ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے اگر دنیا کو تیاگ کر دیا جائے. لیکن ویسٹرن سوسائٹی کے اندر اس کو سنفل سمجھا جاتا ہے کیونکہ بائبل کے اکارڈنگ انسان کو دنیا کے اندر اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. چائنا کے اندر آپ کو ایک مورل لائف گزارنے کا کہا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, بچوں کا خیال رکھیں, دوسروں کو کائنڈنس دکھائیں. لیکن ویسٹرن سوسائٹی کے اندر آپ کو کچھ نہیں ایسا ملتا. انسان ایک اکیلا آتا ہے اور اکیلا جاتا ہے اور اپنے لیے ساری چیزیں کرتا ہے. وہ دنیا اور سوسائٹی اور آرڈنری پیپل کے لیے اتنی چیزیں نہیں سوچتا. تو چائنیز وے جو ہے وہ بہت زیادہ سمپلر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹرن وے. اور ایسے کے اینڈ کے اندر برٹن رسل چائنیز سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر چائنیز سسٹم میں وار ہو جائے, دو قبیلے ایک دوسرے سے لڑ لیں, تو تیسرا بندے کو وہ ایز اے میڈیٹر بنا کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو ساری باتیں بتائیں گے اور جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. ایون کہ ان کی جو آرمی کے جو جنرلز ہیں ان سے جو سولجر ہیں وہ آرگیو کر سکتے ہیں. اور اسی لیے چائنا کے اندر بلڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے. لیکن ویسٹرن کلچر ایسا نہیں ہے, وہ تو اینڈ تک پہنچا کے آتے ہیں. آر یا پار والی بات ہے اور تمام جتنی بھی فورس ہے اس کا سارا استعمال کر دیتے ہیں, کوئی رحم نہیں دکھاتے. اور یہ اس پوائنٹ پہ فائنلی اب برٹن رسل اپنے ایسے کو کنکلوڈ کرتے ہیں. برٹن رسل کہتے ہیں کہ چائنا کا جو وے آف لیونگ ہے وہ ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے, اور چائنا جو ہے وہ اس پالیسی پہ بلیو رکھتا ہے کہ جیو اور جینے دو, لیکن ویسٹرن پاور کے لیے بھوکے ہوتے ہیں. چائنا جو ہے وہ اپنے جو اناج ہے اس کو اسٹاک کر کے رکھتا ہے برے دنوں کے لیے, لیکن جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ تجارت پہ اور ٹریڈ پہ بلیو رکھتے ہیں. اس طرح اگر ہم سمجھیں کہ چائنیز لوگ جو ہیں وہ کم کام کر کے یا لیزی ورک کر کے, مشینری کا یوز نہ کر کے, کھیتوں میں کام کر کے اپنے آپ کو ایز اے لیزی پیپل ثابت کرتے ہیں نسبتاً ویسٹرن لوگوں کے جو ہلچل مچا کے مشینیں استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور یہی دو مختلف نظریے ہیں کہ چائنا اسی چیز کے اندر خوش ہے, ایشیا اسی چیز کے اندر خوش ہے کہ وہ اس لائف سٹائل کو فالو کرنا چاہتا ہے جو زیادہ ڈیپ ہے, جو انر ہے, جو سولفل ہے. اور ویسٹرن جو ہے وہ اس لائف کو لیزی سمجھتا ہے, سلاتفل سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ ایکٹیویٹی کے اندر کام ہے, نو میٹر واٹ آپ نے آر یا پار کام کرنا ہے. یہ ایسے تھا سر برٹن رسل کا جو کمپلیٹ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک میں نے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ جو 20 پوائنٹس کی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی میرے چینل پہ. جو بھی اسکرین پہ میں نے نوٹس دکھائے ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے مل جائیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک می ان دا کمنٹ باکس. شیئر دس ویڈیو ود یور کلاس فیلو. اللہ حافظ.